बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। नाज़रीन किराम, इस वक्त दुनिया में इसराइल और अमेरिका की जंगों के बाद हर मुल्क को खतरा लगा हुआ है कि कभी ना कभी उसका नंबर भी आ सकता है। हर मुल्क चाहता है कि अमेरिका और इसराइल के खतरे से बचने के लिए कुछ ना कुछ उसके पास हो। जंगी जहाज हो, ड्रोन तैयारे हों, मिसाइल्स हों, जदीद जंगी बाहरी जहाज हो और जदीद एयर डिफेंस सिस्टम हो, हर जदीद टेक्नोलॉजी हो जिससे वो अपने आप को महफूज रख सके। ईरान ने अमेरिका से जो 40 रोज़ा जंग लड़ी, इसने पूरी दुनिया के अंदर एक नई सोच पैदा कर दी है कि हमें भी ईरान की तरह अपने हथियार बनाने चाहिए। चाहे हम घास क्यों न खा लें, चाहे हम गरीब क्यों न रह लें, लेकिन हमारे पास हथियार जरूर होने चाहिए। आज दुनिया का हर मुल्क ये सोचने पर मजबूर है कि अगर हमने अपने लिए जदीद हथियार ना बनाए, जदीद टेक्नोलॉजी हासिल ना की, तो हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है, हम महफूज नहीं हैं। अमेरिका या इसराइल या कोई भी मुल्क है, कोई भी जारे आकर हम पर हमला कर सकता है। रूस और यूक्रेन की जंग ने भी यही साबित किया है। अब तुर्की तेजी से जदीद हथियार बना रहा है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि तुर्की ने दुनिया को हिला दिया जदीद ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाकर। मेरे सामने जो आज एक और बड़ी खबर आई है वो ये है कि तुर्की ने जदीद जंगी जहाजों के लिए अपने मुल्क में तैयार होने वाले ताकतवर इंजन बनाना शुरू कर दिए हैं। दुनिया के अंदर आज के दौर में जहाजों की खास अहमियत है, बिलखुसूस जंगी जहाजों की। जिस मुल्क के पास जंगी जहाज होगा वो मुल्क उतना ही ताकतवर होगा। अब इसराइल के पास क्या है? इसराइल अपने मिसाइलों की बुनियाद पर ईरान को या फिर किसी भी खित्ते के मुल्क को नहीं धमकाता है। इसराइल अगर किसी मुल्क को धमकाता है या किसी मुल्क से अपने आप को ताकतवर बतलाता है, तो एक तो वो एटम बम के हवाले से कि हमारे पास एटम बम है, और दूसरा इसराइल ये कहता है कि हमारे पास दुनिया के बेहतरीन जहाज हैं। अमेरिका ने इसराइल को F-35 जहाज दे रखे हैं, यानी दुनिया में जितने ताकतवर जहाज अमेरिका के पास हैं, F-35 उनमें से एक है, क्योंकि अमेरिका के पास जो 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है वो F-35 है। ये अमेरिका ने इसराइल को बरसों पहले दिया था। 48 के करीब फिगर है कि 48 जहाज ये इसराइल के पास मौजूद हैं। इसराइल इन जहाजों की बुनियाद पर कभी सऊदी अरब को, कभी पाकिस्तान को, कभी मिस्र को, कभी तुर्की को और कभी ईरान को धमकाता है। और ये जो ईरान की जंग हुई है, इसमें इन्हीं जहाजों से बमबारी हुई। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई को, ईरान के फौजी जनरल्स को और अहम हुकाम को इसराइल ने कैसे टारगेट किया? इन्हीं जहाजों से बमबारी करके निशाना बनाया। लेकिन इसराइल खुद कोई जहाज नहीं बनाता है, यानी इसराइल जहाजों से बमबारी तो करता है लेकिन उसके पास अपने मुल्क में जहाज नहीं बनते हैं। यहां तक कि अपने मुल्क में जहाजों के पुर्जे भी नहीं बनते हैं, पार्ट्स भी नहीं बनते हैं। इसराइल के पास जो जहाज हैं उसमें F-16 जहाज भी हैं, F-15 ईगल जहाज भी हैं। अब अमेरिका F-15 ईगल जहाज बनाता है, F-16 जहाज भी अमेरिका बनाता है और F-35 जहाज भी अमेरिका बनाता है। तो इसराइल की सारी ताकत, सारी बादशाहत और सारा गलबा वो इन्हीं जहाजों की बुनियाद पर है। और अभी 3-4 दिन पहले इसराइल ने अमेरिका से मजीद 2 जंगी जहाजों के स्क्वाड्रन खरीदने का ऐलान किया, जिसका मतलब यह था कि मजीद तकरीबन 70 से 100 के दरमियान जहाज अमेरिका इसराइल को देगा। और हैरान कुन तौर पर ये जो मजीद जहाज इसराइल ने खरीदने का ऐलान किया, इसके लिए जो रकम अनाउंस की वो तकरीबन 19 अरब डॉलर है। यानी आप तसव्वुर करें, इसराइल का जो फौजी बजट है, तकरीबन वो सारा साल का फौजी बजट है वो इन जहाजों की खरीदारी पर सर्फ होगा। ये इसराइल का ऐलान है। तो दुनिया के अंदर वो मुल्क पावरफुल समझे जाते हैं जिनके पास जहाज हैं। आप चाइना को देख लें, चाइना आज के दौर में जदीद जहाज बना रहा है, जैसे J-10C, J-20 जहाज और J-35 जहाज। और चाइना ने इन जहाजों को प्रोड्यूस करके दुनिया को बेचना भी शुरू कर दिया है। अब ईरान ने इस जंग में जो इसराइल के साथ लड़ी गई, जो अमेरिका के साथ लड़ी गई, इस जंग में ईरान को जो सबसे ज्यादा कमजोरी का सामना करना पड़ा वो जहाजों का ना होना था। अगरचे ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो अमेरिका और इसराइल के काबू में नहीं रहे और उनको इन मिसाइलों से भी बड़ा नुकसान पहुंचा। लेकिन अगर ईरान के पास मिसाइलों के साथ जहाज होते और जंगी जहाज ऐसे कि जो इसराइल तक जा सकते, अमेरिकी अड्डों तक जा सकते और जाकर बमबारी कर सकते, तो शायद जंग का मंजरनामा और होता और कोई भी इसराइली जहाज ईरान के अंदर दाखिल ना हो सकता, क्योंकि ईरान उनको गिरा सकता था जंगी जहाजों के मौजूदगी के साथ। तो पाकिस्तान ने चाइना से J-10C जहाज लिए और दुनिया में उनको उड़ाकर दिखाया। और इसी तरह से जो मुख्तलिफ यूरोपीय मुल्क हैं उनके पास जदीद जहाज हैं और उनकी वजह से वो डेटरेंस कायम रखते हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि ईरान ने F-5 जहाज जो 1970 में खरीदे गए थे अमेरिका से, यानी कोई 60 साल पुराने जहाज, उन F-5 जहाजों से भी अमेरिकी अड्डों पर बमबारी की है। यह खुद ईरानी मीडिया पर साबित हो चुका है, अमेरिकी मीडिया पर भी साबित हो चुका है।
تو خلاصہ یہ ہوا کہ جس ملک کے پاس جدید جہاز ہوں گے، جدید میزائلز ہوں گے، جدید ایئر ڈیفنس سسٹم ہوں گے اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس مختلف طرح کے ڈرونز، چاہے وہ کیمیکاز ڈرونز ہوں، چاہے وہ اسپائی جو ڈرونز ہوں، چاہے وہ FPV ڈرونز ہوں، چاہے وہ فائبر آپٹیکل سے لیس جدید چھوٹے چھوٹے ڈرونز ہوں، جس ملک کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہوگی وہ دنیا کا طاقتور ملک سمجھا جائے گا۔ اس پر حملے سے پہلے 1000 بار کوئی بھی دشمن یا کوئی بھی جار ملک سوچے گا۔ جیسے کہ شمالی کوریا ہے، اب اس پر امریکہ حملہ کیوں نہیں کرتا، حالانکہ وہ امریکہ کو للکارتا ہے اور اس نے تو ایٹم بم بھی بنا لیا ہے کیونکہ وہ جدید میزائل، جدید ہتھیار رکھتا ہے۔ یہاں پر اب ترکی سے جو خبر آئی ہے، جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا کہ ترکی نے ICBM انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بنایا ہے اور ترکی نے جدید ڈرونز بنائے ہیں، اور اب ترکی نے ایک ایسا نیا دھماکہ کر دیا کہ جس سے دنیا کے اندر ایک نیا ہنگامہ اور ایک نیا شور مچا ہوا ہے۔ ترکی نے جدید جنگی جہاز بنانا شروع کیا تھا جس کا نام ہے کان، جو کہ 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے۔ یہ ترکی کا ملکی ساختہ جہاز ہے۔ ویسے ترکی امریکہ سے 10 سال سے کوشش کر رہا ہے کہ آپ F-35 جہاز ہمیں بیچ دو، 2 سے 3 ارب ڈالر بھی ترکی نے امریکہ کو ادا کر رکھے ہیں، لیکن امریکہ نے F-35 جہاز اسرائیل کی وجہ سے ترکی کو نہیں بیچے۔ F-16 جہاز ایک زمانے میں امریکہ نے بڑی مشکل سے وہ ترکی کو دیے تھے، اور پاکستان کو بھی ایک زمانے میں F-16 جہاز امریکہ نے بڑی مشکل سے تگ و دو کے بعد دیے تھے۔ تو دنیا میں جن ملکوں کے پاس جہاز ہیں یا جو جہاز بناتے ہیں وہ اپنے جہاز بڑی مشکل سے بیچتے ہیں۔ تو جہازوں کے اندر جو سب سے اہم ہے، جہاز بنانا اتنا مشکل نہیں ہے، یعنی جہازوں کی جو باڈی ہے وہ اتنی مشکل سے نہیں بنتی ہے، اور جہازوں کی جو باقی چیزیں ہیں، یہاں تک کہ ریڈار بھی، سینسر بھی، مختلف طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اتنی مشکل سے نہیں بنتی جتنا جہازوں میں سب سے مشکل ترین کام وہ انجن کا بنانا ہے۔ یعنی جہاز کا جو انجن ہوتا ہے، جو کہ اصل میں اس کا دماغ ہوتا ہے، اس کا دل ہوتا ہے، یہ بنانا بہت مشکل ہے، اور یہ دنیا میں کوئی ملک یعنی صرف 5 ملک ہیں جنہوں نے برسوں کی محنت کے بعد یہ انجن بنانا سیکھا ہے۔ یعنی دنیا کے صرف 5 ملک ہیں 150 سے زائد ملکوں میں سے جو صرف جہازوں کے انجن بنا سکتے ہیں۔ اب وہ 5 ملک کون سے ہیں؟ ایک امریکہ ہے، دوسرا روس ہے، تیسرا چائنا ہے، چوتھا برطانیہ ہے اور 5واں فرانس ہے۔ یہ 5 ملک ہیں جو جہازوں کے مکمل انجن بنا سکتے ہیں، اور اب ترکی ان 5 ملکوں کی فہرست میں 6ٹھا ملک بن گیا ہے جو جہازوں کا انجن بنا سکتا ہے اور 100% خود تیار کر سکتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر ایک ایسا بھونچال ہے، ایک ایسا زلزلہ ہے جو ترکی نے برپا کیا انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کے بعد، کہ ترکی جیسا ملک امریکہ کے مقابلے میں اور روس اور چائنا کے مقابلے میں آ رہا ہے، اور وہ پہلا مسلمان ملک بن رہا ہے جو کہ جہازوں کے انجن بنا رہا ہے۔ اس حوالے سے جو نیا انجن ترکی کے اندر پیش کیا گیا، جو نئی ساہا ایکسپو ہے، نمائش ہے دفاعی، اس کے اندر، جس کا میں نے ذکر اپنے پچھلے ولاگ میں بھی کیا تھا کہ ترکی میں جدید جو دفاعی نمائش چل رہی ہے 5 سے 9 مئی تک 2026 کی یہ نمائش ہے، اس میں ترکی نے جدید انجن جو کہ ترکی کے اندر تیار ہو رہا ہے اس کی نمائش پیش کی ہے۔ اب یہ انجن کیا کام کرتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ بھی بتانے جا رہا ہوں کہ دنیا میں پہلا انجن کب اور کس نے بنایا تھا اور کس طرح سے بنایا تھا، اور آج جس نے پہلا انجن عملاً بنایا تھا آج اس ملک کے پاس جہاز بنانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ ذرا آپ دیکھیں، جو ترکی نے انجن بنایا ہے اس کا نام رکھا ہے گوچھان۔ یہ دراصل طاقت خان اس کا نام ہے۔ آپ کو پتا ہے پاکستان اور برصغیر میں خان کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، تو ترکی کے اندر اس کو خان کہا جاتا ہے۔ تو گوچھان کے نام سے جو نیا انجن بنایا ہے اس کا مطلب ہے طاقت خان، طاقتور خان۔ دراصل ترکی نے جو انجن بنایا ہے یہ امریکہ کے F-35 جہاز کے انجن کے برابر ہے، اور یہ انجن اتنا پاورفل ہے کہ ترکی کا جو جدید جہاز کان فائٹر جیٹ ہے اس میں 2 انجن لگتے ہیں۔ امریکی جہاز جو ہے F-35 اس میں 1 انجن لگتا ہے، تو یہ جو کان 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ جو ترکی بنا رہا ہے، جس کو اگلے 2-3 سالوں میں عملاً فوج کو دے دیا جائے گا، وہ جو جہاز ہے اس میں یہ 2 انجن لگ سکتے ہیں گوچھان، اور یہ ایک انجن کی جو پاور ہے جس کو تھرسٹ کہا جاتا ہے، یعنی دھکا یا زور یا طاقت، جو ایک انجن کی پاور ہے جس سے وہ جہاز تیزی سے بھاگتا ہے، وہ جو پاور ہے وہ 42,000 پاؤنڈ ہے، 42,000 پاؤنڈ، یعنی 19 ٹن کا جو دھکا یا تھرسٹ ہے وہ یہ انجن پیدا کرتا ہے۔ تو امریکہ کا جو F-35 جہاز ہے اس کے انجن کی پاور جو ہے، تھرسٹ جو ہے، وہ تقریباً 43,000 ہے، یعنی 43,000 ہے۔ تو اگر ترکی کے جہاز کا آن میں یہ دونوں انجن لگ جاتے ہیں، یعنی گوچھان ملکی ساختہ تیار کردہ انجن دونوں لگ جاتے ہیں، تو یہ 84,000 پاؤنڈ کا دھکا دے گا۔ یعنی یہ دنیا میں آج تک کوئی اتنا پاورفل جہاز نہیں ہے دنیا میں جو اتنی زیادہ سپیڈ لیتا ہو اور اتنا تیز رفتار ہو، یعنی اتنی تیز اور اتنی پاور جو ہے وہ ترکی اپنے جدید آنے والے جہاز کا آن کے اندر پیدا کر سکتا ہے اس انجن کی مدد سے۔ لیکن یہاں پر کچھ مشکلات بھی ہیں۔ ترکی نے
یہ جو انجن بنانے کا عمل شروع کیا یہ بنیادی طور پر 2020 میں پریکٹیکلی شروع کیا ہے، یعنی آج سے کوئی 5 سال 6 سال پہلے، اور اس پر جو ورک ہے وہ 2013 سے چل رہا ہے، یعنی پچھلے کوئی 15-16 سال کی ریسرچ ہے، اور عملاً 5-6 سال ہوئے ہیں ترکی کو انجن بنانے میں۔ دنیا کا کوئی بھی ملک 5-6 سال میں انجن ملکی طور پر 100% خود تیار نہیں کر سکتا، لیکن ترکی نے جیسے ICBM انٹرکونٹیننٹل ایک بین البر اعظمی میزائل بنا کر دنیا کو حیران کر دیا، ایسے ہی ترکی انجن بنا کر بھی اور عملاً اس کو جہازوں میں لگا کر بھی حیران کر سکتا ہے۔ اب ذرا آپ کہانی سنیں، ہسٹری سنیں کہ جہازوں کے انجن بننا کب شروع ہوئے۔ ویسے تو برطانیہ نے 1930 میں جہازوں کے انجن کو بنانا شروع کیا تھا، اور یعنی اس زمانے میں جہازوں کے انجن بنانے کے لیے جو ریسرچ تھی وہ شروع کی تھی، اور پھر جہازوں کو انجن بناتے بناتے جو عملاً برطانیہ نے جو پہلا اپنا انجن بنایا مکمل طور پر اور جس کا تجربہ کیا وہ 1937 میں ہوا۔ تو تقریباً برطانیہ کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو انجن بنایا گیا تھا اس کی ریسرچ کے اوپر بہت عرصہ لگا تھا، اور پھر عملاً پریکٹیکلی برطانیہ نے اپنے انجن کی مدد سے جس جنگی جہاز کو اڑایا وہ 1941 میں ہوا، یعنی آپ تصور کریں کہ 10-11-12 سالوں کے بعد جا کر انہوں نے وہ انجن کامیابی سے عملاً پریکٹیکل اڑایا۔ لیکن اس سے پہلے عملاً پریکٹیکلی جرمنی وہ ملک تھا جس نے سب سے پہلے 1939 میں انجن کو بنایا بھی، پریکٹیکلی اس کا آغاز بھی کیا اور جہاز میں لگا کر جہاز بھی اڑایا۔ جرمنی نے 1939 میں اپنا انجن بنا کر جہاز کا انجن بنا کر جہاز میں لگا کر اڑایا تھا۔ تو جرمنی عملاً پریکٹیکلی پہلا ملک بنتا ہے جس نے جہاز کے انجن کو بنا کر اسے اڑایا تھا، اور برطانیہ نے بنانا شروع پہلے کیا تھا لیکن اڑانے میں اور عملاً پریکٹیکل کرنے میں اس کو ٹائم لگا۔ لیکن حیران کن طور پر کہا جاتا ہے کہ آج جرمنی کے پاس انجن بنانے کی وہ صلاحیت نہیں رہی۔ اور امریکہ نے انجن کب بنایا؟ امریکہ نے بنیادی طور پر برطانیہ سے ٹیکنالوجی لی تھی اور برطانیہ کی مدد سے اپنے ملک میں انجن جہازوں کا بنانا شروع کیا تھا، جس کا آغاز پریکٹیکلی 1942 کے بعد ہوا۔ پھر روس نے بھی جرمنی اور برطانیہ کی ٹیکنالوجی کی مدد سے 1947 میں جہازوں کا انجن بنایا، اور فرانس نے بھی 1946-48 کے عرصے میں انجن جہازوں کا بنایا، لیکن وہ بھی برطانیہ اور جرمنی کی ٹیکنالوجی بیس تھا، یعنی اس کی مدد سے وہ بنایا اور وہ جہاز کو اڑنا شروع کیا۔ یعنی 5 ملک ہیں جنہوں نے انجن بنائے۔ اب وہ 5 ملک میں نے 4 کا تو نام دے دیا ہے، جو 5واں ملک ہے وہ چائنا ہے۔ چائنا نے انجن 1986 میں سنجیدہ ہو کر بنانا شروع کیا تھا 1986 میں، اور چائنا کا جو انجن پریکٹیکلی یوز میں آیا J-10C جہاز میں وہ 2010 سے 2013 کے دوران آیا، یعنی 2013 میں پریکٹیکلی J-10C میں کامیابی سے جہاز کے اندر وہ جو انجن تھا WS-10 کے نام سے اسے لگا کر اڑایا گیا۔ لیکن چین کے انجن بنانے کی جو صلاحیت ہے یہ بھی روسی ٹیکنالوجی پر منحصر ہے۔ عام طور پر جو چین نے ابتدائی طور پر جو انجن بنائے وہ روس کی جو ٹیکنالوجی تھی اس کو ریورس انجینئر کر کے اس کو بنانا شروع کیا تھا، لیکن آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ چین بہت ایڈوانس ہو چکا ہے انجن بنانے کی صلاحیت میں۔ تو اس وقت 5 ملک ہیں جو انجن بناتے ہیں جہازوں کے: امریکہ، برطانیہ، فرانس اور روس اور چائنا، یہ 5 ملک ہیں۔ جرمنی کی صلاحیت مکمل طور پر نہیں ہے، ختم ہو چکی ہے۔ لیکن 6واں ملک اب ترکی بن چکا ہے۔ اب کوئی مسلمان ملک نہیں ہے 57 کنٹریز میں سے، صرف ترکی ہے جو انجن بنا رہا ہے، اور اب یہ انجن بھی ترکی کے اندر 100% تیار نہیں ہے، یہ پروٹوٹائپ کا ہے، یعنی نمائش اور ابتدائی طور پر تجرباتی طور پر یہ بنایا گیا ہے، یعنی اس کو آپ 100% فنکشنل نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال اتنے کم عرصے میں یہاں تک پہنچ جانا یہ ترکی کی بڑی مہارت ہے۔ اور حیران کن طور پر ترکی نے یہ جو انجن بنایا ہے، یہ آپ اگر ترکی کا سفر دیکھیں 2013 کے بعد 2015 سے، تو جو جدید جو ڈرونز بنائے ہیں بائکٹر TB2 اور اکنجی کزل علما اور K2 اور جو ابھی جدید سیورسینک مختلف طرح کے جو ڈرونز آ رہے ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں، اور پھر جس طرح سے ترکی نے ہورجیٹ ایک جہاز بنایا اور دیگر جہاز بھی ترکی بنا رہا ہے، تو اس سے بات محسوس ہوتی ہے کہ ترکی ہیلی کاپٹر بھی بنا چکا ہے۔ اس سے بات محسوس ہوتی ہے کہ ترکی انجن کی ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا رہا ہے۔ اب ماہرین کہتے ہیں کہ اگلے 4 سالوں میں 2030 تک ترکی یہ انجن مکمل بنا کر اپنے جہاز کان میں لگا کر اسے اڑا دے گا، اور ترکی نے تو کان جہاز کو بیچنا بھی شروع کر رکھا ہے، جیسے کہ انڈونیشیا نے کچھ جہاز خریدنے کے لیے پیسے بھی دے دیے ہیں، اور پاکستان حیران کن طور پر کان جہاز کی تیاری میں ترکی کے ساتھ شامل ہو چکا ہے، کیونکہ پاکستان نے JF-17 طیارے بنا رکھے ہیں جن کی جو باڈی ہے اور مختلف طرح کی جو پارٹس ہیں پاکستان بناتا ہے، اگرچہ جو انجن ہے اور باقی ٹیکنالوجی ہے وہ چائنا سے لی جاتی ہے۔ تو پاکستان J-35 جہاز کے پروجیکٹ میں بھی شریک ہے، کان میں بھی شریک ہے، اور تیزی سے جدید انجن بنانے کی طرف بھی جا رہا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے دنیا کے اندر وہ ایک بھونچال ہے، اور یہ ایک طرح سے ترکی کا وہ حیران کن اقدام ہے کہ جس سے خود امریکہ اور خود اسرائیل بھی پریشان ہے۔ اگر ترکی کان جہاز بنا لیتا ہے اور اس میں دونوں انجن لگا دیتا ہے اور ترکی کے اندر یہ گوچھان انجن بن جاتا ہے اور 100% مکمل صلاحیت والا ہو جاتا ہے، تو یہ اسرائیل کا زوال نہیں تو کیا ہوگا۔
آپ خود تصور کریں، اسرائیل انجن نہیں بنا سکتا ہے، اسرائیل نے ایٹم بم بھی خود نہیں بنایا ہے، فرانس کی مدد سے بنایا ہے، اور اسرائیل کا ایٹم بم تو پوری دنیا کو کھٹک رہا ہے، اور اسرائیل اسلحہ بھی امریکہ سے لیتا ہے۔ جتنا اسلحہ اسرائیل نے ایران کے اگینسٹ استعمال کیا، لبنان میں کیا، غزہ میں کیا، شام یا پھر یمن میں یا پھر عراق میں کیا، وہ سارا امریکہ نے دیا، یورپ نے دیا۔ اگر یہ سارے ممالک اسرائیل کو اسلحہ نہ دیں جیسا کہ کمپین چل رہی ہے تو اسرائیل کے ساتھ کیا ہوگا؟ امریکہ ایران کے سامنے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہے، اور پھر یہ کام اکیلے ایران نے نہیں کیا ہے، اس کے پیچھے چین کا، روس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ چین نے تاریخ کی سب سے بڑی جنگ ایران کے ساتھ مل کر امریکہ سے لڑی ہے، اور آج چین فخر سے اعلان کر رہا ہے کہ اے دنیا دیکھ لو، جو ہمارے ساتھ دوستی کرتا ہے ہم اسے تنہا نہیں چھوڑتے ہیں۔ ناظرین کرام، امریکی صدر ٹرمپ بڑے بڑے دعوے کرتا رہا، بڑی بڑی دھمکیاں لگاتا رہا، اور ایران کو فتح کرنے، ایران کے اوپر قبضے کی باتیں کرتا رہا، ایران کے تیل کے جزیروں کو چھیننے کی باتیں کرتا رہا، اور ایران کی تاریخی آبنائے ہرمز کو قبضہ کر کے اس کا نام آبنائے ٹرمپ رکھنے کا اعلان کرتا رہا۔ لیکن ٹرمپ ایران کے اندر ہر آپریشن، ہر مہم میں ناکامی اختیار کرنے پر مجبور ہوا، یہاں تک کہ امریکی میڈیا لکھ رہا ہے کھلم کھلا کہ ٹرمپ ایران کی جنگ کی دلدل میں دھنسا ہوا ہے، اور اب وہ اس سے نکلنا چاہتا ہے، بھاگنا چاہتا ہے۔ آپ یہ وال اسٹریٹ جرنل کی خبر دیکھ لیں، امریکی میڈیا ہے وال اسٹریٹ جرنل، اس نے آج لکھا کہ امریکہ کے جو اتحادی ہیں عرب ملک، وہ بھی پریشان ہیں۔ عرب ملک بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ اب ایران کی دلدل سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہے اور ایران پر مزید حملے نہیں کرنا چاہتا ہے، جبکہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ اگر امریکہ نے مزید حملے کیے تو یہ ایران کی فتح ہوگی، امریکہ اور ان کے اتحادیوں کی شکست ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ برے طریقے سے جال میں پھنس چکا ہے۔ چنانچہ آپ یہ دی ٹیلی گراف برطانوی میڈیا ہے، اس کی آپ یہ خبر دیکھ لیں۔ برطانوی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ نے ایران کے خلاف ناکام مہم شروع کر کے اپنے آپ کو پوری دنیا میں طعن و تشنیع کا نشانہ بنوا لیا ہے، اور اب تو ایرانی بھی ٹرمپ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اسی دوران ایک بڑی خبر سامنے آتی ہے امریکی میڈیا ایکسیوس کی، جسے رائٹرز نے اور باقی میڈیا نے بھی نشر کیا ہے، کہ اب امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ڈیل کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، اور ایک پیج کا 14 نکاتی جو جنگ بندی کا مسودہ ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے۔ رائٹرز نیوز ایجنسی نے پاکستان کے حوالے سے بتایا کہ پاکستان کے اعلیٰ حکام نے بھی کنفرم کر دیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر ہونے جا رہا ہے، یعنی سیز فائر سے مراد یہ ہے کہ جنگ ختم ہونے جا رہی ہے، سیز فائر تو پہلے بھی چل رہا ہے۔ اب 14 نکات جو ایران کی طرف سے دیے گئے تھے، کیا وہی نکات امریکہ مان رہا ہے، اور کیا امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے سامنے واقعی گھٹنے ٹیک دیے ہیں؟ یہ چیزیں میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ آج جو ایک بہت بڑی دنیا کے سامنے پریزنٹیشن ہوئی ہے اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ چین کا دورہ کیا ہے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے، اور چینی وزیر خارجہ وانگ زئی سے بیجنگ کے اندر ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات ایران اور امریکہ کی جنگ کے بعد پہلی ایرانی چینی وزرائے خارجہ کی میٹنگ تھی۔ اس میٹنگ میں چین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران بڑی بہادری سے اپنے حق کے لیے ڈٹا رہا، ہم نے ایران کی بھرپور حمایت کی، بھرپور مدد کی، اور ہم ایران کے ساتھ دوستی پر فخر کرتے ہیں۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ کی وجہ سے ایران نے آبنائے ہرمز بند کی، اور امریکہ کی وجہ سے پوری دنیا میں تیل کا بحران پیدا ہوا، اقتصادی مسائل کھڑے ہوئے، اور امریکہ کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر معیشت تباہ ہوئی، اور اب بھی امریکہ بضد ہے کہ وہ ملٹری کارروائیوں سے ایران کے اوپر فتح حاصل کر سکتا ہے اور اپنا قبضہ ہر جگہ پر جما سکتا ہے ایران کے اندر۔ یہ امریکہ کی بھول ہے۔ چین دنیا کے اندر مساوات کا علم بردار ہے، چین کسی بھی ملک پر قبضے کے خلاف ہے، اور امریکہ کی 250 سالہ تاریخ کے اندر کوئی سال ایسا نہیں گزرا سوائے چند سالوں کے جب امریکہ نے کسی ملک پر حملہ کر کے کوئی جنگ نہ لڑی ہو۔ امریکہ جنگوں کا عادی ہے، لیکن جنگوں میں شکست کھا کر بھی امریکہ سبق نہیں سیکھتا ہے۔ ہم نے واضح کر دیا ہے کہ دنیا کے اندر کہیں پر بھی جو دھینگا مشتی ہے وہ نہیں چل سکتی ہے، کہیں پر بھی امریکہ یا کوئی اور طاقت کسی ملک پر قبضہ کر کے وہاں اپنا تسلط نہیں جما سکتی ہے۔ ہم ایران کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ ایران کو ہم نے ہر وہ چیز دی ہے جس کی اسے ضرورت تھی، اور ہمیں ایران کے ساتھ دوستی پر بڑا فخر ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ زئی کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ایران کو چین کی دوستی پر بڑا فخر ہے۔ ناظرین کرام، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آج سے 5 سے 8 سال پہلے ایران اور چین کے درمیان تعلقات نہیں تھے، اس طرح کے نہیں تھے جس طرح کے آج ہیں، اور چین اور ایران کے درمیان کافی دوریاں تھیں۔ لیکن پھر ایران نے فیصلہ کیا
کہ ہم چین جیسی مستقبل کی سپر پاور کو یا طاقت کو ایک طرح سے انکار نہیں کر سکتے ہیں، اسے منہ نہیں موڑ سکتے ہیں، اور پھر وہ معاہدہ کیا جو 30 سالوں کا معاہدہ تھا، جس میں ایران کے اندر چائنا نے $450 بلین کی یعنی 450 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کا تاریخی معاہدہ سائن کیا اگلے 30 سالوں کے لیے۔ اور اس وقت چائنا ایران کے اندر بندرگاہیں بنا رہا ہے، نئے راستے بنا رہا ہے، اور جو چائنا کا منصوبہ ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پروجیکٹ BRI، وہ پروجیکٹ بھی چل رہا ہے۔ اور تو اور چین نے ایران کو خطرناک جنگی جہاز جیسے J-10C ہیں وہ فراہم کر دیے۔ چین نے ایران کو سمندر کے اندر میزائل جو فائر ہوتے ہیں طاقتور وہ فراہم کر دیے۔ چین نے ایران کو خطرناک جو HQ-9 ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ فراہم کر دیا، اور چین نے ایران کو بیلسٹک میزائلوں کی جو مطلوبہ ٹیکنالوجی ہے جس کی مدد سے درست جگہوں پر نشانے لگتے ہیں وہ کیمیکل مواد اور وہ ٹیکنالوجی فراہم کر دی۔ اور چین نے پچھلے 6-7 سالوں میں ایران کو وہ مدد دی ہے جو آج تک کوئی نہیں دے سکا ہے۔ اس لیے ماہرین کہتے ہیں، چین اور ایران کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنگ اکیلے ایران نے نہیں لڑی ہے، یہ جنگ دراصل چین کی مدد سے لڑی گئی ہے۔ چین اگر ایران کی پشت پر نہ ہوتا تو شاید آج جنگ کا منظرنامہ کچھ اور ہوتا۔ اور امریکہ خود اعتراف کر رہا ہے کہ ہم تو ایران کو کمزور کر رہے ہیں، ایران کی معیشت کو تباہ کر رہے ہیں، ایران کی حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ چین ہے جو ایران کی مدد کرتا ہے۔ اب چین سے امریکہ لڑ نہیں سکتا ہے کیونکہ امریکہ نے یہاں ایران کے اندر چین سے لڑائی کر کے دیکھ لی ہے، تو اس لڑائی کے اندر امریکہ کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ آپ کو پتا ہے امریکہ کے کوئی 40 سے 50 جہاز اور ڈرون تباہ ہوئے ہیں، امریکہ کے باہری جہازوں پر حملے ہوئے ہیں، امریکہ کے 400 سے زائد فوجی زخمی ہوئے ہیں، امریکہ کے اڈے تباہ ہوئے ہیں۔ یہ آج کی میرے سامنے خبر ہے، آپ یہ خبر دیکھ لیں کہ عراق کے اندر جو امریکی اڈے تھے، امریکی فیسلٹیز تھیں، امریکی سائٹس تھیں، ان کے اوپر تقریباً 600 سے زائد بار ایران نے حملہ کیا ہے۔ یہ آج کی بہت بڑی خبر ہے کہ عراق میں واقع امریکی اڈوں پر جو ایران کی طرف سے حملے ہوئے ہیں وہ بہت خطرناک ہوئے ہیں، اور ان حملوں کی وجہ سے شدید نقصانات امریکہ کو اٹھانے پڑے ہیں۔ 600 سے زائد بار یہ اٹیک ہوئے ہیں عراق کے اندر امریکی اڈوں پر، اور 16 سے زائد جو عرب ملکوں میں امریکی اڈے تھے ان پر حملے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو حملے تھے ایران کے، یہ امریکہ کو بہت پریشان کر چکے تھے، اور اب امریکہ مجبوراً ایران کے سامنے گھٹنے ٹیک رہا ہے۔ یہ آپ آج کی ایک اور خبر دیکھ لیں کہ 48 گھنٹوں میں امریکی صدر ٹرمپ جنگ کے خاتمے کا اعلان کر سکتا ہے، اور ایک پیج کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے۔ اب وہ شرائط کیا ہیں جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ 14 شرائط ہیں جن کی روشنی میں ایران اور امریکہ کی جنگ بند ہو سکتی ہے۔ ویسے یہاں پر ایک اور جو خبر ہے وہ بھی اسرائیلی میڈیا سے آ رہی ہے۔ اسرائیلی کیبنٹ کی ایک میٹنگ ہوتی ہے جس کا حوالہ ایک اسرائیلی فوجی صحافی ہے، عسکری کورسپونڈنٹ ہے، دورون کادوش، اس نے دیا۔ اس نے کہا کہ اسرائیلی کیبنٹ کا اجلاس ہوتا ہے، کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایران کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ ایران مذاکرات میں بات نہیں مان رہا ہے، ایران کو سبق سکھانے کے لیے ایک اور خطرناک حملہ کرنا چاہیے۔ یہ دورون کادوش جو کہ اسرائیلی فوجی صحافی ہے، اس کا یہ بیان ہے جو اس نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر جاری کیا۔ اور پھر اسرائیل کا ایک منسٹر ہے ایلی کوہن جو وزیر توانائی ہے، اس نے بھی یہ کہا کہ ہم ایران کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہم نے ایران کی حکومت کو گرانا ضرور ہے، فی الحال ہم نے ایران کی حکومت میں کریک ڈال دیے ہیں، کمزور کر دیا ہے، اور ایران کی صورتحال کو مزید بدتر کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ایران کی حکومت گر جائے۔ یہ اسرائیلی وزیر توانائی کا بیان ہے۔ لیکن ناظرین کرام، سچی بات یہ ہے کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں پورا منظرنامہ بدل گیا ہے۔ یعنی 48 گھنٹوں میں ایران نے بغیر کسی میزائل کو چلائے امریکہ کی دنیا کے اندر جو طاقت تھی اس کو سمندر میں ڈبو دیا ہے۔ یہ پچھلے 48 گھنٹوں میں ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں، امریکہ نے ملینز آف ڈالر 2 دنوں میں خرچ کیے۔ امریکہ نے پوری دنیا کو کہا کہ تم پریشان مت ہو، ہم آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے 2000 جہازوں کو نکالیں گے، آپ ہماری بات مانیں، ہم آپ کے جہازوں کو اسکورٹ کر لیں گے، ان کو نکال لیں گے اور ان کا محاصرہ، ان کا حصار کر کے ایران کے حملوں سے انہیں بچائیں گے۔ یہ امریکی صدر ٹرمپ نے اعلان کیا تھا۔ لیکن کسی بھی ملک کے جہاز کے کیپٹن نے امریکی صدر ٹرمپ کی بات نہیں مانی۔ جن ملکوں کے جہازوں نے امریکی بات مان کر اپنے جہازوں کو امریکہ کے کہنے پر گزارنے کی کوشش کی، وہ ایرانی حملوں کا نشانہ بن گئے، جیسے کہ جنوبی کوریا کا جہاز، جیسے کہ UAE کا جہاز، اور جیسے کہ فرانس کا جہاز۔ ابھی جو آج کی خبر ہے کہ ایک فرانس کا جہاز بھی نشانہ بنا ہے، چونکہ وہ امریکہ کی بات مان کر وہاں سے نکلنا چاہتا تھا تو ایران نے اسے وارننگ دی، نہ مانا تو وہ حملے کا نشانہ بن گیا۔ اور ابھی میرے سامنے ایک اور خبر ہے، ایرانی پاسداران انقلاب کی طرف سے بیان جاری ہوتا ہے کہ ہم جہازوں کے جو کیپٹنز ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے بڑے صبر کا، تحمل کا مظاہرہ کیا،
اور ہماری وارننگز کو مانا اور اپنے جہازوں کو آبنائے ہرمز کی طرف وہ نہیں لے کر آئے، تو اس سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ امریکہ کے کہنے پر آبنائے ہرمز کے اندر اپنے جہازوں کو لاتے تو وہ اپنی زندگیوں کو جہازوں کو خطروں میں ڈالتے۔ اس لیے انہوں نے اچھا کیا ہے کہ امریکہ کی بات نہیں مانی۔ اب امریکہ کے اندر خود لوگ ٹرمپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیا ٹرمپ تم تو ایران کو فتح کرنے نکلے تھے، اسرائیل کے کہنے پر تم نے امریکہ کا دبدبہ، امریکہ کا غلبہ، امریکہ کی طاقت اور قوت کا جنازہ نکال دیے ہیں، کیا یہ تمہاری فتح ہے؟ بہرحال جو 14 نکات ہیں وہ کیا ہیں؟ اس میں جو اب تک کی تفصیلات آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ 15 سال تک ایران یورینیم کی افزودگی چھوڑ دے گا، ایک تو یہ کہا جا رہا ہے۔ دوسرا، امریکہ ایران کا باہری محاصرہ ختم کر دے گا، ایران آبنائے ہرمز کو کھول دے گا، امریکہ ایران پر لگی پابندیاں معاشی ختم کر دے گا، ایران کے اثاثے بحال کر دے گا اور ایران کے قیدیوں کو رہا کر دے گا، اور ایران کے ساتھ دشمنی ختم کر دی جائے گی، ایران کے قریب سے امریکہ اپنی فوجیں لے کر واپس چلا جائے گا اور ایران کے ساتھ تجارتی معاہدے ہوں گے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے ایران کو کہا ہے کہ وہ اپنے جوہری پروگرام کے متبادل پرامن یورینیم کی افزودگی یا پرامن جو جوہری پروگرام ہے وہ چلا سکتا ہے، اور ایران نے امریکہ کی بات نہیں مانی کہ ہم آپ کی طرف سے یہ شرط نہیں مانتے ہیں کہ اپنا بیلسٹک میزائلوں کا جو پروگرام ہے اسے محدود کر دیں، یہ بھی ہمیں قبول نہیں ہے۔ تو یہ مختصراً یہ چیزیں ظاہر کی جا رہی ہیں، لیکن ناظرین کرام یہاں پر دونوں باتیں ہیں، یعنی جنگ بھی ہو سکتی ہے اور معاہدہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو خبر سنائی ہے یہ خبر پچھلے کئی دنوں سے ہم سن رہے ہیں کہ بس معاہدہ ہو رہا ہے، بات چیت چل رہی ہے، ڈیل ہونے والی ہے، 14 نکات فائنل ہو گئے ہیں، اور ٹرمپ بھی بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ ہماری پاکستان کی وجہ سے جو ایران کے ساتھ سفارتکاری ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ بہرحال اس وقت ایک اور جو خبر ہے جس سے یہ اندیشہ ہے کہ ممکن ہے ایران کے اوپر حملہ بھی ہو جائے، وہ یہ ہے کہ قشم ایک جزیرہ ہے ایران کا، وہاں پر ایران نے جاسوس ڈرون طیاروں کا پیچھا کیا ہے اور انہیں مار بھگایا ہے۔ یہ آج کی بڑی خبر ہے، یعنی اگر امریکہ ایران کے ساتھ واقعی ڈیل کرنا چاہتا ہے تو امریکہ اسلحے کے جہازوں کو کیوں بھیج رہا ہے، اور امریکہ ایران کے قریب جاسوس جہازوں کی پروازیں کیوں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ملٹری پریپریشن کیوں چل رہا ہے، کیوں اسرائیل کو خطرناک اسلحہ دیا جا رہا ہے۔ بہرحال ایک اور خبر یہ ہے ایران کی طرف سے کہ فجیرہ پورٹ جو کہ UAE کی بڑی پورٹ ہے وہ اس وقت مکمل خالی ہے، کیونکہ جو جہاز امریکہ کے کہنے پر فجیرہ پورٹ کے قریب سے گزرنا چاہتے تھے وہ اب نہیں گزر پا رہے ہیں، اور ایران نے اعلان کیا ہے کہ ہماری مرضی کے بغیر آبنائے ہرمز میں خلیج فارس میں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ہے۔